बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम रोज़ीना है और मेरी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। इतनी कम उम्री में मैंने अपने अब्बा को जो कुछ करते देखा था वो नाकाबिले यकीन था, और अब्बा की इस हरकत ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा वो बाप जो मेरी अम्मा के सामने पारसाई और शराफत का लबादा ओढ़ कर रखता है, वो हमारे पीछे ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। रात 1 बजे के करीब मैं डरते डरते चादर ओढ़े मुंह छुपाए घर से निकली थी। मैंने अम्मा को भी कानों कान खबर नहीं होने दी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं कुछ अच्छा खाना चाहती थी, और सबसे बढ़कर तो ये कि मुझे घर की 4 दीवारी में घुटन महसूस हो रही थी और मैं कुछ देर खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि अब्बा से जाकर खाने की फरमाइश करूँगी तो अब्बा कभी इनकार नहीं करेगा। अलबत्ता मुझे अकेले इस तरह बाहर निकलने पर डांट ज़रूर पड़ने वाली थी, लेकिन वहाँ जाकर तो मैंने एक ऐसा मंज़र देखा कि मुझे यकीन ही नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरा बाप एक साथ 3 औरतों को? कितने ही लम्हे मुझे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया था, या फिर यूँ कहूँ तो बेहतर होगा कि मुझे अपने बाप के किरदार पर बहुत भरोसा था। और जब अब्बा के किरदार का बुत मेरे सामने पाश पाश हुआ तो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। अगर ये बात मुझसे कोई और कहता तो शायद मैं उसका मुंह नोच लेती, लेकिन ये सब तो मैं खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मेरा अब्बा तो अम्मा से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता था, फिर ये कैसे मुमकिन था कि अब्बा मेरी अम्मा को धोखा दे रहा था? दुकान के नाम पर वो रातों को अय्याशी कर रहा था और मेरी माँ को इस बात की खबर ही नहीं थी। मेरी सीधी सादी माँ तो अब्बा को बहुत ही नेक समझती थी। मैंने अपनी अम्मा को कभी बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलते तक ना देखा था, तो किसी गैर मर्द से निगाह मिलाना तो बहुत दूर की बात थी। और अब्बा मेरी ऐसी नेक और शरीफ माँ को धोखा देकर ऐसी बदकिरदार औरतों के साथ मसरूफ़ था जिनके लिए मर्द महज पैसों की एक मशीन होता है, जिसके ज़रिए वो खूब पैसा कमा सकती हैं। अब्बा अक्सर हालात का रोना रोया करता था, जबकि सारी सारी रात दुकान पर गुजारता था, और अब मैं जान गई थी कि हमारे हालात इतने तंग क्यों थे। जब वो ऐसी औरतों पर पैसा लुटाने में मसरूफ़ था तो हमारी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से लाता? अब्बा के लिए हमारे दिल में अचानक ही जज्बात पूरी तरह बदल गए थे। मुझे अब्बा से शदीद नफ़रत का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि मैं अब्बा की दुकान के करीब पहुँचती, वो तीनों औरतें जो पूरी तरह सजी संवरी थीं, उनके हुलिये बता रहे थे कि वो किस खमाश की औरतें होंगी। अब्बा की दुकान के अंदर दाखिल हो चुकी थी और अब्बा ने चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए अपनी दुकान के शटर को गिरा दिया था। वो बंद शटर मेरा मुंह चिरा रहा था और मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ किस लिए आई थी। अब अगर कुछ याद रह गया था तो वो अब्बा का चोरों वाला अंदाज था। उनकी वो बेवफाई थी जो रात के अंधेरे में वो मेरी माँ के साथ कर रहे थे। मैं ताज़ा हवा के लिए बाहर आई थी, लेकिन बाहर के इस माहौल में मेरा दम घर से भी कहीं ज़्यादा बुरी तरह घुटने लगा था। हम जिस आबादी में रहते थे वहाँ रातें जागती थीं और दिन सोते थे, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर घर ऐसे ही थे जहाँ से तबले की थाप और घुंघलू की झंकार सुनाई देती थी। मेरे अब्बा की पान की बड़ी सी दुकान थी जिसे अब्बा सारी रात खुली रखा करते थे, और मैं और मेरी अम्मा सारी रात अकेले घर में रहते थे। अब्बा दुकान जाते जाते मुझे सख्ती से ताकीद करके जाते कि मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलाका अच्छा नहीं था। बस यहाँ रहना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें यहाँ बहुत कम किराया अदा करना पड़ता था और हमारा घर भी काफ़ी बड़ा था। ये बातें मैं अब्बा की ज़ुबान से पिछले काफ़ी सालों से सुनती आ रही थी, लेकिन मुझे उस जगह घुटन सी होती थी। दिन के वक्त भी अम्मा मुझे घर से निकलने ना देती। मेरा छत पर जाना और खिड़की से झांकना तक मना था। कभी आधी रात को मेरी आँख खुलती तो गली से अजीब अजीब तरह के मर्दों की आवाज़ें, शोर शराबा और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। फहश गालियाँ और गंदी बातें तो जैसे यहाँ आम थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन अम्मा ने मुझे दुनिया से छुपाकर अपने आंचल में समाया हुआ था, और इसीलिए मैं स्कूल की शक्ल ना देख सकी थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं इस बस्ती, इस महल्ले को छोड़कर कहीं फ़रार हो जाऊं, लेकिन अब्बा कहते यहाँ मेरा रोज़गार लगा हुआ है, इस जगह को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। लेकिन आज जो मंज़र मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था जैसे अब्बा यहाँ अपने कारोबार और दुकान की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अय्याशियों की वजह से रुके हुए थे। मैं बहुत देर अपनी जगह सख्ते में खड़ी रही थी, और जब वापस लौटकर घर आने लगी तो कुछ शराबी जो झूमते हुए सामने से चले आ रहे थे, उन्हें देखकर
خوف سے میری جان نکل گئی تھی۔ تازہ ہوا کے چکر میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ رات کے وقت یہاں کس قسم کے لوگ گھوما کرتے تھے۔ میں بہت عرصے بعد گھر سے باہر نکلی تھی، اور وہ بھی اماں کو بغیر بتائے، اور ایسے میں جب ابا بھی اپنی دکان کے اندر بند ہو گیا تھا تو ان شرابیوں کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ شرابی پوری طرح نشے میں دھت تھے۔ ان میں سے ایک مجھے آر پار ہوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت ہی فحش باتیں کہنے لگا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبی اس کی سرخ آنکھیں مجھے ڈرا رہی تھی، اور وہ میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ تو صحیح، تم کون سے کوٹھے کی زینت ہو؟ اتنی کم عمر، حسین ہو، میں تو اپنی ساری کمائی تم پر لٹا دوں گا۔ اس کے منہ سے آنے والی شراب کی بدبو کو میں آسانی سے محسوس کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب ہونے لگا میری جان نکل گئی۔ میں اس سے بچتی تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر پہنچی تھی، اور گھر کے اندر داخل ہو کر میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ شرابی اس قدر نشے میں تھا کہ میرے پیچھے ہی گر پڑا تھا اور دوبارہ اٹھ نہ سکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابا اتنی خراب جگہ پر ایک جوان بیٹی کے ساتھ کیسے رہ سکتے تھے؟ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ اس ماحول کی وجہ سے میری پوری زندگی تباہ ہو رہی تھی۔ نہ ہی میں تعلیم حاصل کر سکی تھی، اور نہ ہی یہاں میری کوئی سہیلی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 13 سال صرف اور صرف اپنی ماں کے ساتھ تنہائی میں گزار دیے تھے، اور آج اتنے عرصے بعد گھر سے باہر نکلی بھی تو چند قدم ہی میرے لیے قیامت بن گئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کے کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہیں جلد سو جانے کی عادت تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ رہ رہ کر میری ماں کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، جو میرے ابا کی اس بے وفائی سے بے خبر سکون کی نیند سو رہی تھی، اور میرے ابا میری اماں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک وقت میں 3 عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر رہا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں ہی گزر گئی تھی، اور جب صبح کے وقت ابا گھر آیا تو اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے دیکھ کر میں جان کی تھی کہ وہ ساری رات کیا کر کے آیا ہے۔ لیکن اماں تو ہمیشہ کی طرح ابا کے آتے ہی اس کی خدمت میں ایسے مصروف ہو گئی جیسے ابا نے ساری رات ہماری خاطر محنت کی ہو۔ میں عجیب سی نظروں سے ابا کو دیکھتے ہوئے ناشتہ کرنے بیٹھی تو اماں مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ کبھی اپنے ابا کا خیال بھی کر لیا کر، وہ ساری رات کام کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، ذرا ان کے پاؤں ہی دبا دیا کرو۔ دیکھو ذرا ساری رات دکان پر کھڑے رہنے سے تمہارے ابا کے پیروں میں سوجن آ گئی ہے، جاؤ جا کر گرم پانی کا برتن لے آؤ۔ اماں کی بات سن کر مجھے ان کی سادگی اور بے وقوفی پر ہنسی آئی تھی، اور ابا کی مکاری پر شدید غصہ۔ ابا بہت ہی معصوم شکل بنائے بیٹھے تھے، جیسے ساری رات ابا نے پانوں کو چونا لگایا ہو، جبکہ چونا تو ابا نے اماں کو لگایا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ابا کے لیے گرم پانی کا برتن لائی اور ابا سے تلخی سے کہا، ابا آخر ہم اس محلے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں عزت دار لوگ بستے ہوں، اور وہاں آپ کو دن کی روشنی میں کام کرنا پڑے، اور رات کو آپ بھی ہمارے ساتھ گھر میں رہیں۔ مجھے تو اس علاقے میں اب بہت ہی خوف آتا ہے، ہر کمرے کی کھڑکی سے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھتی ہوں کہ ہم طوائفوں کی بستی میں رہتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی ابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ایسا لگا جیسے انہیں میری بات بہت ناگوار گزری ہو۔ اماں نے بھی شاید اس بات کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے غصے میں کہا، جا زرمینہ اپنے کمرے میں جا، یہاں بیٹھ کر فضول باتیں نہ بنا، تجھے ہر بات بہت ہی آسان لگتی ہے۔ میں نے ناراضگی میں اسے کہا کہ میں نے ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا؟ آپ ہی بتاؤ کہ یہاں دن کی روشنی میں کتے بھونکتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں شرابی جھومتے پھرتے ہیں، کیا عزت دار لوگ یہاں رہ سکتے ہیں؟ میری بات سن کر ابا نے عجیب انداز سے کہا کہ زرمینہ، کیا طوائفیں انسان نہیں ہوتی، یا پھر ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ وہ بھی دوسروں کی طرح محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، اور ایسا اپنی مرضی سے نہیں کرتی بلکہ ان کی مجبوری انہیں اس مقام پر لاتی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ابا کیسے طوائفوں کی حمایت کر رہا تھا جبکہ ان کا پیسے کمانے کا طریقہ کس قدر گناہ سے بھرپور تھا؟ ابا کو شاید اس بات کا احساس نہیں تھا، یا پھر وہ اپنے رات والے گناہوں کو چھپانے اور اپنی غلطیوں کو دبانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ ابا کو طوائفوں کی مجبوریاں بھی نظر آ رہی تھیں اور میری برباد ہوتی زندگی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ابا کی اس بے جا حمایت میں مجھ پر یہ بات پوری طرح واضح کر دی تھی کہ وہ 3 عورتیں جو رات کو ابا کی دکان میں ابا کے ساتھ تھیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ طوائفیں ہی تھیں۔ اماں نے مجھے اشارہ کیا تو میں کمرے میں چلی آئی، لیکن میرا سارا دماغ ابا کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی معصوم ماں کا بھی خیال آ رہا تھا، جو ابا جیسے چلاک آدمی کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس کو پوری طرح جان کر رہوں گی اور دیکھوں گی کہ ابا کیا ہر رات ہی یہ حرکت کرتا ہے یا پھر کبھی کبھی اس کے اندر شیطان سماتا ہے۔ سارا دن یوں ہی گھر میں یہاں وہاں گھومتے گھومتے گزر گیا۔ گھر میں 3 ہی تو افراد تھے، کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ ابا دکان سے آ کر پورا دن سویا کرتے اور میں اماں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کر دیتی۔ اماں بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ابا کے ساتھ ہی گزارتی تھی، اس لیے میں تنہائی میں پاگل ہونے لگتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں ابا پر نظر رکھوں گی اور صحیح موقع دیکھ کر اماں کو ابا کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ اماں خود اس محلے کو چھوڑ کر جانے کے لیے راضی ہو جائیں اور مجھے ایک ایسی زندگی ملے جو ایک عام لڑکی کی ہوتی ہے۔ میں بھی اسکول جاؤں، دوسری لڑکیوں کی طرح زندگی کی دوڑ میں حصہ لے سکوں۔ اگلی رات پھر اماں کے کمرے میں بند ہوتے ہی کچھ دیر بعد میں نے اماں کی چادر اوڑھ لی اور دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ ابا کی دکان زیادہ دور نہیں تھی۔ مجھے شرابیوں کا خوف ضرور تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرے دل میں اس بات کی حسرت تھی کہ مجھے کسی بھی طرح اس محلے سے چھٹکارا مل جائے، اور ابھی اسی صورت ہو سکتا تھا جب ابا کا سچ کھل کر اماں کے سامنے آ جاتا۔ میں ابا کی دکان سے کچھ فاصلے پر ہی رک گئی تھی، اور اس رات بھی وہی 3 عورتیں ابا کی دکان میں داخل ہوئی تھیں اور ابا نے اپنی دکان کا شٹر گرا دیا تھا۔ آج کی رات مجھے حیرانی نہیں ہوئی تھی بلکہ غصہ آیا تھا کہ میرا باپ کتنا بڑا گناہ گار ہے اور نیک بنا پھرتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا کس طرح دکان کے نام پر اپنی ہوس پوری کرتا ہے، اور اب یہ بات اماں کو بتانے کا وقت آ چکا تھا۔ میں نے ایک رات اور ابا کی جاسوسی کی، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہر رات کا یہی سلسلہ ہے تو 5ویں رات جیسے ہی ابا نے اپنی دکان کا شٹر گرایا اور ان 3 عورتوں کے ساتھ اندر بند ہوا، میں فوراً گھر کی طرف بھاگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں کو جا کر سارا سچ بتاؤں گی اور انہیں اپنے ساتھ ابا کی دکان لے کر آؤں گی۔ میں تیزی سے گھر میں داخل ہوئی، ہمیشہ کی طرح اماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بجانے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ اماں نے شاید اندر سے کنڈی نہ لگائی تھی۔ اندر کے منظر نے میرا ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں ابھی تک اپنے ابا کے صدمے سے نہ نکلی تھی کہ میری ماں کے کمرے کا منظر میری قدموں تلے زمین کھینچ گیا تھا۔ میری اماں اپنے کمرے میں ایک ساتھ 3 مردوں کے ساتھ موجود تھی، اور جو کچھ ان کے درمیان چل رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ اماں اور ان 3 مردوں نے نہ ہی مجھے دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں میری آمد کی خبر ہوئی تھی، اس لیے میں جس طرح اندر داخل ہوئی تھی اسی طرح باہر نکل آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کافی دیر تک میں دیوار کا سہارا لیے کھڑی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن میرے گھر کے اندر کے منظر نے میری روح کو لرزا کر رکھ دیا تھا، اور جب مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں دوبارہ ابا کی دکان کی طرف بھاگی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرا باپ ہر رات 3 عورتوں کے ساتھ دکان میں بند ہوتا تھا، اور آج میں اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ بھی 3 مرد موجود تھے۔ میں ابا کی دکان کے پاس پہنچی تو ابا دکان کا شٹر واپس اٹھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا، کہنے لگا، زرمینہ، میں نے تجھے منع کیا تھا رات کے وقت گھر سے نہ نکلا کر۔ کسی کی نظر تجھ پر پڑ گئی تو قیامت ہو جائے گی۔ تو آدھی رات کو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ابا سے کچھ کہتی، میری نظر دکان کے اندر موجود 3 عورتوں پر پڑی جو اس طرح سج دج کر دکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جیسے یہاں کوئی مجرا شروع ہونے والا ہو۔ وہ تینوں ہی کم عمر اور خوبصورت لڑکیاں تھیں جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل آ سکتا تھا، لیکن میرا باپ کیسے ان لڑکیوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر سکتا تھا؟ ابا نے میرے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ جان گئے کہ میرے دل میں کیسے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ابا نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے بھی دکان کے اندر کیا اور دکان کا شٹر دوبارہ سے گرا دیا۔ میں اماں کو بول گئی اور ابا سے پوچھا کہ بتاؤ یہ 3 عورتیں کون ہیں اور آدھی رات کو ان کا آپ کی دکان میں کیا کام ہے؟ میری بات سن کر جواب میں ابا نے جو بات کہی میرے سر پر آسمان گر پڑے، اور جب مجھے ابا کی بات پر یقین آیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ابا نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپائی تھی کہ وہ 3 عورتیں ان کی محرم تھیں؟ ابا نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اب تو بتا زرمینہ، تو آدھی رات کو یہاں کیوں آئی تھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ابا کو بتا دیا کہ اماں اپنے کمرے میں 3 مردوں کے ساتھ موجود کیا کر رہی تھی۔ میری بات سن کر ابا دھیرے سے کہنے لگے، وہ جانتے ہیں کہ میری ماں کیا کرتی ہے، مجھے انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ میرا ابا میری ماں کی سچائی سے واقف تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ کتنا پرسکون تھا۔ اور پھر ابا نے مجھ سے ایک اور سچائی کھولی جسے سن کر میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ اماں اور ابا دونوں میرے سرہانے کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے نفرت سے دونوں سے ہی منہ پھیر لیا۔ مجھے ان دونوں سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی۔ ان دونوں نے مل کر مجھ سے زندگی کا سب سے بھیانک مذاق کیا تھا۔ ابا،
میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، زرمینہ، ہم نے جو کچھ کیا وہ تیری بھلائی کے لیے کیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تجھ پر کبھی یہ سچائی کھلے اور تو زندگی سے فرار حاصل کرے۔ میں اور تیری ماں بہت مجبور تھے اور اسی مجبوری کی وجہ سے ہم نے کبھی بھی تجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن اب جب تو سارا سچ جان گئی ہے تو پھر باقی کی باتیں بھی جان لے تاکہ تیرا دل ہماری طرف سے میلا نہ ہو۔ ابا کہنے لگے، جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ میں جس آبادی میں پیدا ہوا ہوں وہ عام لوگوں کی آبادی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو خاص قسم کی عورتیں رہتی ہیں جو راتوں کو جاگتی ہیں اور دوسروں کی زندگی کو رنگین بناتی ہیں۔ میری ماں بھی ایک ایسی ہی عورت تھی، اور میں کس کا گناہ تھا یہ بات نہ ہی مجھے معلوم تھی اور نہ ہی میری ماں کو۔ ہر کوئی مجھے کنجر کنجر کہہ کر پکارتا تھا، کیونکہ یہاں پیدا ہونے والی اولادوں کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں پیدا ہونا نہ ہی میری مرضی تھی اور نہ ہی خوشی، بس یہ میری قسمت تھی، اور اگر یہ کہوں کہ بدقسمتی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ میری اماں ساری رات کوٹھے پر لوگوں کو خوش کرتی اور میں کمرے میں بند ہو کر اپنی ماں کو وہ سب کرتا دیکھتا جو میری غیرت کو گوارا نہ تھا۔ اور پھر میں اکلوتا نہ رہا، بلکہ میری ماں نے ایک کے بعد ایک 3 بیٹوں کو بھی جنم دے دیا۔ وہ تینوں کس کی اولاد تھیں یہ بات جیسے مجھے معلوم نہیں تھی ویسے ہی انہیں بھی معلوم نہ تھی۔ ہماری ماں ایک تھی لیکن ہمارے باپ الگ الگ تھے۔ جیسے جیسے میری بہنیں جوان ہونے لگی میں نے انہیں دنیا کی نظروں سے چھپانا شروع کر دیا اور اپنی اماں سے کہہ دیا کہ میری بہنیں اس گندگی کے ڈھیر میں کوئی کام نہیں کریں گی۔ میری بہنیں عمر میں مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی تھی، وہ صرف 13-14 سال کی تھیں، لیکن جو بھی کوٹھے پر آتا ان کی نظر اگر غلطی سے بھی میری خوبصورت بہنوں کے وجود پر پڑ جاتی تو ان کے دام لگانا شروع ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے میں نے اور اماں نے مل کر میری تینوں بہنوں کو اس گندگی سے بچایا ہوا تھا۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اماں کے ساتھ ہی کوٹھے پر ناچنے والی شرمین امید سے ہو چکی ہے، اور اس بات سے میری جان نکل گئی کیونکہ وہ لڑکی یہاں اغوا کر کے لائی گئی تھی اور اسے زبردستی یہاں ہر رات بیچا جاتا تھا۔ شرمین کو جب پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو اس جگہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شرمین کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اسے اس بات کا یقین دلایا کہ میں اس کو ایک عزت والی زندگی دوں گا۔ بہت کم عمری میں ہی میں نے پان کی دکان کھول لی تھی۔ میں اسے لے کر علیحدہ گھر میں منتقل ہو گیا اور اس کی بیٹی کو اپنا نام دے دیا کہ لوگ اسے ناجائز نہ کہہ سکیں۔ میں ہر رات اپنی 3 بہنوں کو اپنی پان کی دکان میں چھپانے لگا تاکہ لوگ ان پر اپنی گندی نظر ڈال ہی نہ سکیں۔ یہاں کی بڑی بائی تارا بائی کا اصول تھا کہ یہاں موجود ہر لڑکی کو ہر رات سجنا پڑتا تھا، اسی لیے میری ماں اس کو دکھانے کے لیے اپنی تینوں بیٹیوں کو سجاتی اور چپکے سے میری دکان پر بھیج دیتی، جہاں میں انہیں چھپا دیا کرتا۔ وہ تینوں عورتیں دراصل میری سگی بہنیں ہیں جنہیں تم نے دکان پر دیکھا تھا۔ میری بیوی شرمین سے میں نے شادی تو کر لی اور اس نے ایک بیٹی کو جنم بھی دے دیا تھا، لیکن تارا بائی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور زبردستی ہر رات وہ گاہکوں کو ہمارے گھر بھیج دیا کرتی۔ میں نے اپنی بہنوں کی آبرو تو بچا لی، لیکن چاہ کر بھی اپنی بیوی کی عزت نہ بچا سکا، کیونکہ تارا بائی نے دھمکی دی تھی کہ اگر شرمین نے یہ کام نہ کیا تو وہ ہماری بیٹی یعنی تمہیں اس کام میں زبردستی ڈال دے گی اور اس کے آگے کسی کا سکہ نہیں چلتا۔ تمہاری عزت بچانے کے لیے تمہاری ماں ہر رات خود کو بیچنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور میں ساری رات دکان پر اپنی بہنوں کو بچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابا تو چپ ہو گیا، لیکن مجھے لگا کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نہ میرا باپ تھا، نہ ہی میری ماں ایک شریف عورت، بلکہ وہ تو ایک طوائف تھی جسے خود معلوم نہیں تھا کہ میں کس کا گناہ ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ابا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، میں ہی تمہارا باپ ہوں، تمہیں میرے ہوتے کبھی کوئی گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ میری اماں دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی، شاید اسے اپنے آپ پر شرمندگی تھی۔ میں نے خود جا کر اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا، کیونکہ مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت ہی مجبوری میں یہ کام کرتی ہے۔ ابا کی بات کا مفہوم مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ کوئی طوائف اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی، بلکہ یا تو اسے زبردستی یہاں لایا جاتا ہے یا پھر مجبوری اس گندگی میں ڈالتی ہے۔ نہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور نہ ہی قانون اتنا مضبوط ہے کہ وہ اغوا ہونے والی لڑکیوں کو بازیاب کروا سکے۔ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن میرے ابا جیسے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے ابا نے بہت کم عمری میں میری دھوم دھام سے ایک عزت دار گھرانے میں شادی کرا دی ہے اور آج میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میرے سسرال والے یہ بات نہیں جانتے کہ میری ماں ایک طوائف ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جس دن یہ سچائی کھلے گی اس دن میری شادی شدہ زندگی برقرار رہے گی یا پھر میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا؟ مجھے بہت ڈر ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ دوست اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا
اور ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔